پاکستان کی 75ویں سالگرہ کی آمد ہے اور آج کی یہ تقریب پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مسٹر مہندر پال سنگھ، پارلیمنٹری سیکرٹری، ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز پنجاب۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں مس جیکولین ٹریسلر، آپ مائنورٹی رائٹس کنوینر ہیں۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے میم کے لیے۔ خوش آمدید میم۔ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں مسٹر امر ناتھ رندھاوا، پریزیڈنٹ ہندو سدھار سبھا پاکستان۔ کلیپنگ۔ خوش آمدید سر۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبد المنان خرم، ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر امجد علی خان صاحب، وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عفیف اشرف صدیقی صاحب، ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر وسیم انور چودھری صاحب۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد بن طارق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ۔ جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں عبداللہ خان۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان موجود ہیں آصف کھوکر صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں UC 246 کے اور آپ کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ کلیپنگ ہونی چاہیے۔ خوش آمدید سر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں مسٹر یوسف، ڈپٹی سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ سے۔ تمام معزز مہمانوں اور حاضرین سے درخواست ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों और हाजरीन को खुशामदीद। अब मैं दावत देना चाहूँगी चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार की तरह, हमेशा की तरह हम सब पर मेहरबान इस अदारे कर के निगहबान हमारे बहुत ही मोहतरम महेंद्र पाल सिंह, मिस जैकुलीन, जनाब अमरनाथ रंधावा साहब, आसिफ खोखर साहब, अमजद अली ख़ान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अफ़ीफ़ अशरफ सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज कौम 75वां यौम आज़ादी मना रही है। अज़ीज़ तलबा, आज़ादी की कदर तो उनसे पूछिए जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं स्टेज पर बैठे इन अपने भाइयों के आबाओ अजदाद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त लोगों को ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से इंतखाब कर लें कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या वो हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान का इंतखाब किया है। ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये पाकिस्तान की खूबसूरती हैं। और जब आज़ादी की बात हो तो इस खित्ते की, इस मुल्क की, इस कौम की आज़ादी की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले हर तरह के लोग हैं। उनमें हिंदू भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं। इस खित्ते के रहने वाले एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं। हमारे दुख भी एक हैं, हमारी खुशियाँ भी एक हैं, और आईने पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। हम अरसा दराज से इसी बात को अपने बच्चों को भी ये बात समझा रहे हैं और पूरी कौम को इस प्लेटफार्म के तवसत से ये पैगाम देते हैं कि हमारे पास कोई तफरीक नहीं है। महेंद्र पाल सिंह हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर इनका भी उतना ही हाथ है, इनका भी उतना ही किरदार है। ये उतने ही पाकिस्तान के मालिक हैं जितने मैं और आप हैं। हमें आप पर फ़ख्र है। आप हमारे इस गुलदस्ते में एक खूबसूरत फूल की मानिंद हैं। हमारे परचम का वो सफ़ेद हिस्सा, जब लियाकत अली ख़ान ने वो परचम पेश किया तो सब्ज़ परचम मुस्लिम लीग का परचम था, तो उसमें उन्होंने एक वाइट हिस्सा, सफ़ेद हिस्से का इजाफ़ा किया। हमारा तो परचम मुकम्मल नहीं होता आपके बग़ैर, हमारा तो मुल्क मुकम्मल नहीं होता। इस आज़ादी की हिफाजत करनी है, हम सब ने मिलकर करनी है। याद रखिए, हम सही मानों में आज़ाद नहीं हुए, हम सही मानों में आज़ाद नहीं हुए। हमारे ऊपर इक़्तिसादी मईशत के हवाले से हम ग़ुलाम हैं। हमारी अदालतों में इंसाफ नापैद है, हमारे माशरों में मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त कम है। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हमारी कौम बीमारियों में घिरी हुई है। एक बीमारी गुजरती है तो दूसरी आ जाती है। हम सब ने इस कौम की तामीर करनी है, हमें हर एक ने अपना अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। और याद रखिए, ये बात मैं पहले भी कहता हूँ कि आजकल की जंगें, आजकल की आज़ादी की हिफाजत सरहदों पे नहीं, माशरों के अंदर हुआ करती हैं। आजकल की जंगें तालीमी इदारों में लड़ी जाती हैं, साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में लड़ी जाती हैं। आजकल की जंगें मईशत के मैदानों में लड़ी जाती हैं। आजकल की जंगें इंसाफ के और कानून के कटहरों में लड़ी जाती हैं। जिन माशरों में मसावात होती है, जिन माशरों में दरगुज़र और जिस माशरे में बर्दाश्त होती है, जिस माशरे में जमहूरियत होती है, जिस माशरे में एहतराम और प्यार होता है, जिस माशरे में तालीम होती है, जिस माशरे में सेहत होती है,
جس معاشرے میں غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جس معاشرے میں بوڑھوں کی عزت کی جاتی ہے، جن معاشرے میں بچوں سے بھیک نہیں منگوائی جاتی، ان کو تعلیمی اداروں میں بھیجا جاتا ہے، وہی معاشرے دنیا کے اندر سرخرو ہوتے ہیں، وہی عزت کا مقام پاتے ہیں، اور انہی کی بات سنی جاتی ہے، لوگ انہی کا احترام کرتے ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں سے مدد کی طلبگار ہیں۔ ایسی قوموں کی عزت نہیں ہوا کرتی، ایسی قوموں کی آزادی گروی رکھ دی جاتی ہے۔ آج ہم معاشی طور پر محکوم ہیں، پھر وہ قومیں جو ہمیں ادھار دیتی ہیں، وہ قومیں جو ہمیں مدد کرتی ہیں، ہمیں بھیک دیتی ہیں، پھر ہم سے اپنی بات منوانا چاہتی ہیں، پھر ہماری آزادی پر یہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرواتی ہیں، وہ قومیں جن سے ہم پیسہ لیتے ہیں، جن سے آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں، جن سے ہم پٹرول لیتے ہیں، جن سے ہم ادھار لیتے ہیں، جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، وہ قومیں چاہتی ہیں، شاید یہ دنیا کا دستور ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ کمزوری ہے جو آپ کو محکوم بناتی ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں تخصیص، اسپیشلائزیشن کو سوچیے۔ جو کچھ بھی پڑھتے ہو عزیز طلبہ و طالبات، اس پر غور کیا کرو، اس کے اندر اترا کرو، اس کو سمجھیں، اس کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ اگر آپ ایک اچھے طالب علم ہیں تو اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اپنے والدین کی جو ان کی خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اپنی پوری توانائیاں لگا دیجیے، ملک اور قوم کی خاطر، اپنی خاطر اور خدا کے لیے اپنے آپ کو درست کیجیے۔ وہی ایک ستنام یعنی پرماتما پرمیشور سچ ہے۔ نہایت ہی قابل احترام عبد المنان صاحب، چیئرمین یونیک گروپ انسٹیٹیوٹس، ڈپٹی سیکرٹری انسانی حقوق محمد یوسف صاحب، امجد کھوکھر صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام میرے معزز مہمان گرامی، میرے بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم، نمسکار۔ خاص کر کے آج کے خصوصی دن ہمارا جو نیشنل ڈے یعنی کہ اقلیتوں کا قومی دن کے حوالے سے آج کی تقریب، سب سے پہلے تو میں یونیک گروپس انسٹیٹیوٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ہمیں یاد کیا انہوں نے، اور آپ کا بہت دھنیہ واد، اور ریاض صاحب آپ کا بھی دھنیہ واد کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ۔ جیسا کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارا یہ انسانی حقوق کے حوالے سے کہ اقلیتوں کا ایک اہم کردار رہا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، اور یہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو یہ خطہ ہے، ہم یہاں کے مول واسی ہیں، ہم آدی واسی ہیں، اس دھرتی کے باشندے ہیں، ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، اور آپ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ بھی اسی خطے کے باسی ہیں، اور اس بات کا ہمیں سب کو فخر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہم نے جب قیام پاکستان کی تاریخ چلی تو ہمارے بڑوں نے باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قدم ملا کے شانہ بہ شانہ تحریک پاکستان میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا، جس کی مثال آپ تاریخ کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ آپ جانتے ہوں، سب سے پہلے ہمارے جو پہلے وزیر قانون بنایا گیا جوگندر ناتھ منڈل، وہ ایک ہمارے والمیکن سماج، ہمارے جو چھوٹی جاتی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں شیڈول کاسٹ، ان سے تعلق تھا، تو ہمارے جو پہلے وزیر قانون بنائے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے مسیح بھائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں یا ہندو ہیں، یا ان کے اندر جو کاسٹیں ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے پہ ہمیں سب کو فخر ہے۔ جیسے کہ ابھی بہت ساری باتیں تو ہماری نہایت ہی قابل احترام چیئرمین صاحب کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہماری بات کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے
کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطر میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس سے ہمیں سب کو یہ میسج ہے کہ اس میں کسی مذہب کا عمل دخل نہیں، یہ صرف عملوں کا ہے۔ ہمارے اعمال ہمیں آگے بڑھائیں گے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہماری پہچان ہے۔ ہم دھرم سے مذہبوں سے اوپر ہو کر صرف پاکستان کی ترقی، اس کی فلاح کے لیے آگے بڑھیں۔ اب تشریف لاتے ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز مہندر پال سنگھ صاحب۔ السلام علیکم، نمستے، گڈ مارننگ، ست شری اکال۔ میں سب سے پہلے بلکہ میں پنجابی گل کرنا سب تو پہلے تو میں عبد المنان خرم صاحب تہاڈا شکر گزار ہاں، تہاڈا دھنواد کردا کہ تسی ہر سال مائنورٹی ڈے جو ہے وہ بڑی دھوم دھام دے نال اپنے انسٹیٹیوشن دے وچ مناندے ہو۔ اور یہ جو خاص گل ہے وہ بھی میں کراں گا، لیکن میں وہ نال ہی سٹیج تے بیٹھے میرے باقی دوست امجد علی خان صاحب، امرناتھ رنداوا صاحب، جیکولین ٹیسلر، میرے خیال میں طبیعت خراب ہوئی وہ نکل گئی ہے باہر، آصف سہیل کھوکر صاحب جو کہ چیئرمین ہے ساڈے اقلیتی چیئرمین پورے پنجاب تو یہ واحد پی ٹی آئی تو الیکٹ ہوئے سن، اور نال عفیف صدیقی صاحب ساڈے پی ٹی آئی دے یہ بھی چیئرمین سن، اپوزیشن لیڈر سن لاہور دے، اور نال وائس پریزیڈنٹ نے میرے خیال وائس چیئرمین نے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن دے بھی، اور تمام بچیاں نو، میڈیا نو، دوستاں نو میں دوبارہ سلام کرنا۔ 11 اگست مائنورٹی ڈے دا اگر اسی یہ ہسٹری دیکھیے کہ جدو پاکستان دی آزادی دی گل ہو رہی سی اس وقت، کیونکہ پاکستان دے وچ جو علاقے پاکستان دے نال الحاق ہوئے یہ بہت زیادہ مائنورٹی اقلیتی برادری بھی بہت سی، سکھ اتنے بہت سن، اتنے ہندو بہت سن، اتنے مسیحی کمیونٹی بہت سی۔ اس وقت جویں عبد المنان خرم صاحب نے بھی کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ گل کی کہ جو بھی پاکستان دے وچ اگر کوئی اقلیتاں پاکستان دے نال رہنا چاہن گیاں، اس وقت ایک وربل معاہدہ ہویا قائد اعظم محمد علی جناح دا اور اقلیتی برادری دے نال، اور 11 اگست 1947 نو انہوں نے اپنی تقریر دے وچ یہ ذکر کیتا کہ پاکستان دے وچ رہن والیاں ساریاں اقلیتاں وہ کسی بھی مذہب نال تعلق رکھن گیاں وہ آزاد ہون گیاں، اور وہ جا سکن گیاں اپنے مندراں دے وچ، وہ جا سکن گیاں اپنے چرچز دے وچ، یا جو بھی انہوں نے عبادت گاہ ہے اتنے عبادت کرن جا سکن گیاں، اور ریاست دا انہوں نے مذہب دے نال کوئی تعلق نہیں، ریاست واسطے وہ عام شہری ہے، وہ عام مسلمان دی طرح شہری ہے، کوئی بھی مطلب کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسیحی ہے، کسی بھی مذہب نال تعلق رکھتا ہے وہ پاکستانی ہوئے گا، وہ دا ریاست دا مذہب دے نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ اسی اسے دن نو قائد اعظم دے اسے وعدے نو دیکھدے ہویا اج دا دن جو ہے وہ مناندے ہیں، اور یہ نال اسی کر کے 2010 دے وچ نیشنل مائنورٹی ڈے دے نام تو اس دن نو منسوب کیتا، اور اس تو بعد اسی لگاتار منا رہے ہیں۔ یہ وچ کوئی شک نہیں کہ پاکستان چ رہن والی اقلیتاں آزاد نے، مسئلے مسائل ہوندے نے، وہ مسئلے واسطے ضروری نہیں کہ وہ کسی مذہب نہ تعلق ہوئے، کسی خاص فرقے نہ تعلق ہوئے، یہ انڈیویجول مسئلے پنجابی جی کہندے ہیں کہ جتنے بھانڈے ہون اتنے کھڑکتے ہیں، گھر دے وچ تے بھانڈے کھڑکتے ہیں، لیکن اگر اسی اس گل نو کریے کہ ریاست جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کر دیے، ایسا نہیں ہے، بالکل اسی اس چیز کی گواہی دینے ہیں۔ اور یہ دساں کہ یہ سیرا بھی عمران خان صاحب نو جاندا ہے کہ پاکستان دی تاریخ دے وچ پہلی دفعہ اگر ہندو مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے، مندر مینجمنٹ کمیٹی بنی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے بنائی ہے۔ میں سمجھدا کہ عمران خان صاحب نے اپنی وہ کوشش کی تھی کہ جو قائد اعظم نے اس پاکستان دے وچ اقلیتی برادری نال وعدے کیتے ہیں انہوں نے کوشش
ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕੋਟੇ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿतने बच्चे मेरी छोटी छोटी बच्चियां ऊपर बैठी ने, बच्चे छोटे छोटे बैठे ने, ये मनान साहब तुसी जो ये काम कर रहे हो, अज अगर तुसी ये प्रोग्राम ना रखते शायद इन्होंने माइनॉरिटी डे बारे पता ना चलता, या अज के प्रोग्राम के नाल अगर उन्होंने पता है तो उन्होंने इलम दे विच होर मजीद इजाफा होएगा, उन्होंने इलम होर पॉलिश होएगा। मैं समझदा कि इस तरह प्रोग्राम जो एक्टिविटीज़ करके तुसी अपने जो तुहाडे स्टूडेंट्स ने, तुहाडे इस स्कूल के बच्चे ने, जो माँ बाप बड़े एतमाद दे नाल तुहाडे इस इंस्टीट्यूशन च अपने बच्चों नूं भेजदे ने, तुसी उन्हां दे एतमाद नूं पूरा कर रहे हो। और मैं तुहाडे वास्ते दुआ गो कि इस तरह तुसी पाकिस्तान की तरक्की दे विच, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी वास्ते अपना रोल अदा करते रहो। तुहाडा इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा इस तरह अपना रोल अदा करता रहे। आखिर दे विच एक बारी फिर असी एक नारे दे नाल, क्योंकि पाकिस्तान साडा सांझा है, उस दे नारे दे नाल इहदा असी इख्तराम करो। पाकिस्तान तुसी नाश्ता नहीं करके आए या मैनू आवाज़ घट आ रही है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अक़लियती बरादरी से इजहार यकजहती का ये दिन मनाते हुए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वो तमाम मेंबरान जिनका ताल्लुक़ अक़लियती बरादरी से है, उनकी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। भरपूर तालियों के ज़रिए UGI में काम करने वाले तमाम माइनॉरिटी मेंबर्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अब तशरीफ़ लाती हैं माइनॉरिटी राइट्स कन्वीनर मिस जैकुलीन ट्रेसलर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। मैं फ़र्दन नाम लेके वो फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। मैं अब्दुल मन्नान खुर्रम साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ और इनको मैं इस चीज़ को एडमायर भी करती हूँ कि जो दिन त्यौहार कोई मौका होता है, खुर्रम साहब अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ मिलके प्रोग्राम करते हैं और हमें सबको बुलाते हैं, हमें यहाँ आने का मौका देते हैं, आप लोगों को मिलने का मौका देते हैं। और आज नेशनल माइनॉरिटीज़ डे भी है और हम पाकिस्तान की आज़ादी मनाने की तरफ ही जा रहे हैं एक दो दिन में। सबसे पहले तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए। जैसे मनान साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान बना तो बाय चॉइस लोग जहाँ रह सकते थे, जा सकते थे, वो गए और उन्होंने अपनी चॉइस से मुल्कों का उसको चुना। और मेरे सिर्फ दादा और दादी जो पाकिस्तान आए थे, इसके अलावा मैंने जब से हमने पैदा हुए होश संभाला, हम लोगों ने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा। लोग कहते हैं ना ये मेरे बाप का कज़न है, ये मेरी माँ की कज़न है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। मेरे सिर्फ दादा दादी आए थे, उसके बावजूद क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान फ़ौज में था, हम इंडिया नहीं जा सकते थे। उसके बावजूद चॉइस थी, मेरे माँ बाप कभी अपने रिश्तेदारों को नहीं मिले, किसी के मुलाकात का उनको पाकिस्तान की मोहब्बत में कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारा तो रिश्तेदार यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं अब भी शुक्र करती हूँ, दूसरे मुल्कों के हालात देखती हूँ, वहाँ पे जो ज़्यादतियाँ होती हैं जो उनकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ, और पाकिस्तान में जिस तरह से हम आज़ादी से रहते हैं। और मैं तो बेसिकली माज़रत के साथ कुछ लोगों से कि मैं माइनॉरिटीज़ को अलहदा करने के हक़ में नहीं हूँ, मैं माइनॉरिटी डे के हक़ में भी नहीं हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी में माइनॉरिटी विंग के हक़ में भी नहीं हूँ। मेन स्ट्रीम लाइन में रख के सबको लेके साथ चला जाए। जितने आप लोग पाकिस्तानी हैं
جو ہماری میجورٹی ہے جتنے وہ پاکستانی ہیں, میں آپ سے زیادہ پاکستانی ہوں. میرے فادر فوج میں تھے, کرنل تھے, یونٹ کمانڈ کرتے تھے. کہتے تھے جنگ لگتی ہے تو میں 1000 بندے کو آرڈر کرتا ہوں تو میرے ایک حکم کے اوپر سارے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن میں جب فوج چھوڑ کے باہر آیا تو مجھے مائنورٹی کا لفظ دے کے ایک سائٹ پہ بٹھا دیا گیا. تو اس حوالے سے پھر بھی میں خدا کا شکر کرتی ہوں, ہمیں یہاں پہ آزادی ہے, ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. اور پچھلے 20-25 سال میں کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہمارے بہت اچھے یہاں پہ ہو گئے ہیں. پہلے تھوڑے بہت مسئلے مسائل تھے, کچھ تو فرقات ہو جاتے تھے اور جھگڑے ہوتے تھے, کس گھر میں بھی نہیں ہوتے, بہن بھائیوں میں نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں. خدا کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام, نمستے اور ست سری اکال اور السلام علیکم. آج 11 اگست ہم مائنورٹی ڈے کے حوالے سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور سب سے پہلے میں عبدالمنان صاحب کا تہہ سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہیں اس خوبصورت ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں جس طرح سے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مہندر پال سنگھ صاحب پارلیمنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ آف پنجاب, جیکلین فریسلر مائنورٹی رائٹس کنوینئر, اور رنداوا صاحب. مجھے چھوٹی سی بات کروں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. پہلے تو ابھی میری بہن نے بات کی تھی میجورٹی اور مائنورٹی کی, تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ یہ میجورٹی اور مائنورٹی ہوتی کیا ہے. میجورٹی ہمیشہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو زیادہ نمبرز ہیں, مطلب آپ اگر زیادہ 200 بچے جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ میجورٹی ہیں, اور جو بچیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں 100 لیٹ سپوز تو وہ مائنورٹیز ہو گئیں. اسی طرح سے پاکستان میں جو مذاہب نمبرز میں کم ہیں وہ مائنورٹیز ہو گئے, اور اسی طرح سے جو مذہب میجورٹی میں ہے جو نمبرز میں زیادہ ہیں وہ میجورٹی میں ہو گئے. اسی طرح سے اگر ہم باہر کے کسی ملک میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, تو وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ مائنورٹیز کے اندر آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا میں, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے قوم کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بنانے میں اور پاکستان چلانے میں مائنورٹیز کا رول جو ہے وہ قابل تحسین رہا ہے. وہ خواہ افواج پاکستان کے دفاع کے لیے, ہیلتھ سیکٹر کے اندر, اور باقی بھی دیگر جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیکٹر کے اندر بڑی نمایاں خدمات ہیں مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی. تو اس حوالے سے بھی, اور اب جس طرح سے قائد اعظم کے ویژن کو لے کے پاکستان بنا تھا, آج اسی ویژن کی تعمیل کے لیے ہم عمران خان صاحب کو ان کی شکل میں دیکھتے ہیں, کیونکہ پچھلے 70 سال میں جو پاکستان کا جو حال کیا ہے, جو کرپٹ مافیا نے, وہ آپ کو اور میرے سامنے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارا حال ہے کسی سیکٹر کے اندر دیکھ لیں, آپ کسی شعبے کے اندر دیکھ لیں, آپ بلیو کریں رونا آتا ہے دیکھ کے. ہم ہر وہ برا کام کرتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ گھول کے ڈال دیا گیا ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر کہ آج جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے دکھا نہیں جاتا, جو قابل افسوس ہے, دکھ ہوتا ہے. تو آج 11 اگست کو ہم نے یہ اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اپنی جی جان سے, اپنے خون پسینے سے خوب محنت کرنی ہے, اور پاکستان کو ایک روشن پاکستان, ایک بڑھتا پھولتا اور خود مختار پاکستان بنانا ہے. پاکستان زندہ باد.
بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. تشریف لاتے ہیں وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز عفیف اشرف صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین یونیک گروپ محترم عبد المنان خرم صاحب، میرے پیارے بھائی ابھی تشریف لے گئے مہندر پال سنگھ، جیکولن ٹریسلر، امر ناتھ رندھاوا صاحب، پیارے بچوں بچیوں السلام علیکم. جس طرح تمام دوستوں نے بتایا کہ آج کا دن ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو کر ثابت کریں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، نہ کہ ہم کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں. جب تک ہم پاکستانی بن کر دنیا کو نہیں بتائیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہاں پر ہر قسم کے مسائل ہیں. ہم ان ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، سائنس کے میدان میں بھی، باقی شعبوں میں بھی. ہم آپس کی لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے، چاہے وہ سیاست ہو یا باقی میدان ہو. لہٰذا ہمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہے جس سے ہم ترقی کی راہ پر چل سکیں. سب سے بڑی ترقی آپ کی تعلیم ہے. آپ کے پاس وہ مواقع ہیں، اس وقت آپ ایسی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اپنا نام بھی روشن کریں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. اور پاکستان کو ترقی اسی صورت ملے گی جب ہماری آبادی تعلیم یافتہ ہو جائے گی. پھر ہم اپنے ہر شعبے میں خود کفیل ہو جائیں گے، چاہے وہ زراعت ہو، سائنس ہو، کوئی بھی شعبہ ہو. آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے والدین اپنی خواہشات کو کم کر کے یا ان کو پس پشت ڈال کر آپ کو تعلیم دلوا رہے ہیں. آپ نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، تعلیم حاصل کرنی ہے. اور آج کے دن کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور ہم پاکستانی بن کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. میں ایک دفعہ پھر چیئرمین یونیک گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر وسیم انور چودھری صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس تقریب کے مہمان خصوصی فیاض الحسن چوہان صاحب کیونکہ راستے میں ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ تھوڑا سا پروگرام کو لمبا کرنا پڑا. آج کا یہ جو پروگرام ہے 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی وہ تقریر کے نسبت سے منایا جاتا ہے کہ جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں میں، مندروں میں، مسجدوں میں، گرجا گھروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں. آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. آپ رنگ و نسل اور ذات کے فرق کے ساتھ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. یہ وہ سپیچ ہے، یہ وہ تقریر ہے کہ اس دن کو اس دن کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے قائد اعظم کے جو سپیچ تھی منورٹیز کے ساتھ. اب کسی بھی ملک کی ترقی میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ ہر شخص امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک میں کرسچنز ہیں، مسیحی برادری ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں،
کوئی بھی کسی بھی تعلق ذات سے رکھتا ہے, کسی قوم سے رکھتا ہے, کسی مذہب سے رکھتا ہے, وہ ستاروں کی مانند ہے. اور ہر ستارے کی, ہر پھول کی ایک اپنی روشنی ہے, اپنی خوشبو ہوتی ہے. اور یہ دھرتی, یہ ملک پاکستان, کیونکہ ہم یوم آزادی بھی بنا رہے ہیں, تو ریاست ان تمام افراد کے کردار کو لے کے چلتی ہے ساتھ میں اپنے. ریاست کا درجہ کیونکہ ایک ماں جیسا ہوتا ہے, اور جو ماں ہے وہ اپنے سب بچوں سے پیار کرتی ہے. اس کا کسی جو ہے بچے کا رنگ جیسا بھی ہو, کیونکہ ماں کا جو ہے, ماں اپنے, ہم اپنے مہمان خصوصی فیاض الحسن چوہان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس لیے یہ دھرتی جو ہے, ریاست کا کردار جو ہے وہ ماں جیسا ہوتا ہے. ریاست جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں اپنے سب بچوں سے پیار کرتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ سب یکساں طور پر جو ہے وہ ترقی کریں, اور لہٰذا ان کی پرورش میں, ان کی تربیت میں کردار اپنا ادا کرتی ہے. تو آج کا یہ پروگرام ہم تمام منورٹیز کے ساتھ, نہ صرف جو ہے میرا خیال ہے کہ آج کا جو دن ہے قائد اعظم کی سپیچ کو مد نظر اگر رکھتے ہیں, تو اس تقریر کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دن یوم مساوات ہے. اس یوم مساوات کو ہمیشہ یونیک اپنے تمام منورٹیز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس دن کو مناتا ہے, بلکہ پورا پاکستان کو یہ دن منانا چاہیے منورٹیز کے ساتھ. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ہمارے درمیان ہماری اس تقریب کے چیف گیسٹ تشریف لا چکے ہیں. اسپوکس مین ٹو دا چیف منسٹر آف پنجاب مسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب, بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے ہر دل عزیز مسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب. سر کائنڈلی تشریف لائیے. میں درخواست کرنا چاہوں گی, معذرت چاہتے ہیں کہ سر کیا آتے ہیں, ہم انہیں یہاں پہ بلا رہے ہیں, لیکن یقیناً بچے آپ کو سننے کے منتظر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام پروفیسر خرم منان صاحب, انتہائی محترم مہندر پال سنگھ صاحب چلے گئے میرا خیال, ہاں, اور مس جیکولن ٹریسلر منارٹی رائٹس کنوینئر, اور نہایت ہی قابل احترام امر ناتھ رندھاوا صاحب, اور انتہائی قابل احترام یونیک گروپ آف کالجز کی مینجمنٹ, طلباء و طالبات سب کو میری طرف سے سلام. وہ کہتے ہیں سر مڈاتے ہی اولے پڑے, میں ابھی آ کے بیٹھا ہی ہوں تو فوراً مجھے انہوں نے بلا لیا. ابھی تو میں پورا, میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گا کہ پچھلے 4 سالوں میں جب بھی مجھے کوئی ذمہ داری ملی, چوتھی دفعہ یہ انفارمیشن کے حوالے سے ذمہ داری ملی, تو ہر دفعہ ذمہ داری ملنے کے بعد اگر کسی پہلے فنکشن میں یا کسی ادارے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں گیا ہوں تو وہ یونیک گروپ آف کالج ہے. تو یہ اس دفعہ بھی, حالانکہ میرے سے پراپر میرا ابھی وہ سٹاف مجھے ملا نہیں ہے, سٹاف ابھی ارینج ہو رہا ہے اس وقت جو ہے نا, وہ ایس این جی اے ڈی والے لگے ہوئے ہیں, تو میں جاؤں گا 2-3 گھنٹے تک. تو میرا پی ایس پی اے کوئی بھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے تو اچانک کسی تیسری جگہ سے فون آیا کہ یار وہ یونیک گروپ والوں کا فنکشن ہے, آپ پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا یار نہیں بھی پہنچا تو میں ادھر تو پہنچ جاؤں گا جانا, وہ تو کوئی ایشو نہیں. پھر میں نے کنفرم کیا دائیں بائیں سے, تو ان کا یار کوئی ہے انویٹیشن. تو میں پراپر انویٹیشن نہ ہونے کے باوجود, کیونکہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اس ادارے کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے اور پیار کا تعلق ہے, تو اس وجہ سے میں ابھی آپ کے سامنے موجود ہوں. 11 اگست میرا خیال ہے کہ یوم منارٹی, میں یوم کے حوالے سے ذاتی طور پہ میں بتاؤں, میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں, لیکن ایک رسم دنیا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا, کبھی یوم والدین, کبھی یوم فلاں, کبھی یوم فلاں منایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کا, میں تو لفظ منارٹیز کا بھی قائل نہیں ہوں ذاتی طور پہ, میں آپ کو سچی بتاتا ہوں. عملی طور پہ سارے برابر ہیں, سب برابر ہیں. ایک شہری کی حیثیت سے ہر ریاست کے اندر سب برابر ہیں, ساروں کے رائٹس ہوتے ہیں.
ساروں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ساروں کی لائبلٹیز ہوتی ہیں, ساروں کے رائٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن آج ایک دن کے طور پہ پوری دنیا میں یا پاکستان کے اندر اگر یہ منایا جاتا ہے اسپیشلی, تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سپیچ ہے 11 اگست کے حوالے سے, ایک بڑی اسپیسیفک اس کے کنٹیکسٹ کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو بنانے کے حوالے سے اور تحریک پاکستان کے اندر منارٹیز جتنی بھی تھیں, کوئی دوسرا مذہب, دین, سب لوگ پراپر طریقے سے انوالو تھے. قائد اعظم کے رائٹ اور لیفٹ آپ کو ہر مذہب کے, ہر عقیدے کے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں ایک پراپر حصہ لیا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جتنے رائٹس اسلام کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے منارٹیز کو دیے ہیں, اتنے شاید میں دعوے سے کہوں گا کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آپ کو وہ رائٹس نظر نہیں آئیں گے. اور یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا سنہری باب ہے کہ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے تو بظاہراً یہاں پہ آ کے اور راجہ داہر سے اس نے جنگ لڑی, اور راجہ داہر کا تعلق ایک ہندو مذہب سے تھا. لیکن جب وہ یہاں سے جانے لگے تو اسی ہندو مذہب کے عام پبلک جو تھی وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی, اور ان کی خواہش تھی کہ محمد بن قاسم یہاں سے نہ جائے. وجہ ان کو جو عزت, وقار, احترام, ڈگنیٹی, اہمیت محمد بن قاسم کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ملی تھی, اس کی ذات کی طرف سے ملی تھی, اس کی دی ہوئی پالیسیز کی وجہ سے جو ملی تھی, وہ ان کے اپنی حکومتوں کے اندر اور ان کے اپنے ان معاملات کے اندر بھی جو ہے نا ان کو اویلیبل نہیں تھی. انہوں نے اس فرق کو محسوس کیا کہ جو ایک غریب اور عام ہندو کو اس اسلامی معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر جو عزت اور احترام حاصل ہوا روزگار کے حوالے سے, معاش کے حوالے سے, وہ شاید پہلے ان کو نہیں تھا. تبھی وہ منتیں ترلے کر رہے تھے اس وقت محمد بن قاسم کی کہ آپ یہاں سے نہ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سنہری باب ہے, اور یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے اس بات کی کہ اسلام کتنا ایمفیسائز کرتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی یا کسی معاشرے کے اندر میجورٹی کے اندر ایک ریاستی معاشرے کے طور پہ اسلام ایک مذہب ہے, تو وہاں پر یہ اسلام تلقین کرتا ہے کہ جو منارٹیز کے اندر یا اقلیت کے اندر کوئی مذاہب ہیں, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کے مذہب, ان کی عبادات, ان کی عبادت گاہوں کی عزت, وقار, بقا, اس کا تحفظ, یہ رسپانسبلٹی ہے اسلامی معاشرے کی اور اسلامی ریاست کی. تو بڑی اچھی چیز ہے. یونیک گروپ والوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی روایات, کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو یونیک گروپ کی جناب مینجمنٹ سپیئر کرتی ہوگی پورا سال. یہ بنیادی طور پہ ذہنوں کی آبیاری ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ میٹرک کے, ایف اے کے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی یہ ایج ہے کہ اس ایج کے اندر آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ آپ نے ایک ماڈسٹ انسان اور پاکستانی بننا ہے یا آپ نے ایکسٹریمسٹ بننا ہے. یہ آبیاری ذہن کی آپ کا ایک ادارہ کر رہا ہے. یہ اس ادارے کی خوبی ہے, یہ اس ادارے کی مینجمنٹ کی خوبی ہے, یہ اس ادارے کے سربراہ کی خوبی ہے کہ وہ یوم اقبال ہو, یوم قائد اعظم ہو, یوم جناب منارٹی ڈے ہو, یا یوم پاکستان ہو, یا یوم دفاع پاکستان ہو, کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سپیئر کریں. اس دن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی نہ کوئی ایسا فنکشن کہ جس میں ارباب بست و کشاد سے لے کے ارباب اہل دانش وہ آ کے آپ کے سامنے آپ کو ذہنی طور پر ایک ماڈسٹ انسان بنانے کے لیے وہ ایک آپ کو ماحول پرووائڈ کریں گے. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے سوینئر پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے مسٹر امر ناتھ رنداوا صاحب کو. مسٹر امر ناتھ رنداوا صاحب. اب سوینئر پیش کیا جائے گا مس جیکولین ٹریسلر کو. تالیاں رکنی نہیں چاہیے. اب چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے ہمارے چیف گیسٹ
मिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब को सुवीनियर पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।